डी चौक पे शहीद हुए हैं, उनकी न सिर्फ जान गई है बल्कि उनका मान भी टूटा है। मैं दिल के दर्द से ये कह रहा हूं, उनको ये पता था कि गिरफ्तार हो जाएंगे, आंसू गैस चल सकती है, लाठी चल सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, लेकिन जो गोली हमने इनको हिंदुस्तान पे चलाने के लिए दी है वो मेरे सीने से आर पार कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये गोली तो उन लोगों के लिए हमने तुम्हें दी है कि जो लोग श्रीनगर में मुसलमानों का खून बहाते हैं, ये गोली पाकिस्तानियों पे चलाने के लिए नहीं, ये गोली पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों पे चलाने के लिए है। और आज हमसे बात की जाती है कि बताओ, हमारे पश्तो में कहते हैं मड़ुम शुमो पड़ुम शुम, मार भी दिया और मैं ही गुनहगार। मगुलनाम जख्मुन वजालम खपुल इंतहाब खपुल इंतकाम पपर हरुद किरान गालम ज पुख्तुन चिलक दमशम लक समशम द जरे जरे हिसाब बदर नवालम वकुल जाल हक वज़ाक़ल बातिल अल बातिल काना ज़हूक़ा। निकल आएगा इमरान खान भी इंशाअल्लाह, 500 दिनों से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसका अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। ये पाकिस्तान मगरिबी पाकिस्तान वालों ने नहीं, मशरिकी पाकिस्तान वालों ने बनाया था, बंगालियों ने बनाया था। हम उनको सेकंड दर्जे के सिटीजन समझते थे, हम उनसे बात करना तौहीन समझते थे। हम समझते हैं ये लड़ नहीं सकते, हम समझते हैं सिविल सर्विस नहीं चला सकते। वो जीत गया, हमने उसको हुकूमत दे देते, हुकूमत क्या हो जाता। हम तो इतने संग दिल हैं कि उस माहौल में जब एक साजिश हुई, हमारी गलतियां हुई पॉलिटिकल, हमने एक्सपीडियंसी का मुजाहरा किया, हमने मिलिट्री ऑपरेशन किया, लेकिन उस माहौल में मशरिकी पाकिस्तान में जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, जिन लोगों ने इस्लाम जिंदाबाद कहा, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद कहा, जिन्होंने पाक फौज उस वक्त जिंदाबाद कहा, उन बहारियों को आज तक अपने इस मौजूदा पाकिस्तान में आप शनाख्ती कार्ड तक देने के रवादार नहीं। मैं नहीं कहता कि हम 100% कोई ऐसी, मैं कहता हूं कि आसमान से फरिश्ते हैं, हमसे गलती नहीं हुई, लेकिन हमने अगर गलती की है तो 2011 के बाद की होगी। जनाब राना सनाउल्लाह साहब 30 अक्टूबर के बाद शायद की हो। 1988 में जब बेनजीर वजीर आजम बन रही थी, आप मुझे बताएं उसके 2 साल बल्कि 18 महीने टू बी वेरी एग्जैक्ट, वो हाइब्रिड रजीम नहीं थी क्या? IGI जब बनी हाइब्रिड रजीम नहीं थी क्या? हमीद गुल साहब इज ऑन रिकॉर्ड कि उसमें जब उसामा बिन लादेन का पैसा इस्तेमाल हुआ बेनजीर के खिलाफ, क्या वो हाइब्रिड रजीम नहीं थी क्या? ये आज की कहानी तो नहीं, 100 बरसों की दास्तान है जनाब चेयरमैन साहब। 3-4 चीजों का बड़ा दुख है मुझे। मैं कभी पीपल पार्टी का वर्कर सपोर्टर नहीं रहा, आज भी मैं कहता हूं मुझे बड़ा अजीब लगता है। सदर आपका बैठा है, चेयरमैन सेनेट आपका बैठा है, चारों गवर्नर आपके बैठे हैं, 16 महीने आप इधर इख्तिदार में बैठे रहे, आज भी आप उन सीटों पे हैं, आज भी आप रोना रोते हैं। आ जाए इधर हमारे साथ और एक जेन्युइन अपोजिशन करते हैं। वो कहते हैं तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। तेरी रहजनी का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेरे चेयरमैन साहब, हम मामलात को सुलझाने वाले लोग हैं। मैं जिस इलाके से हूं, बचपन में लोरी में हमें बंदूक और तलवार सिखाई जाती है। खुशाल तुरा पलास कफन पगाड़ा बड़ा पासम कि खबर शुम च पुख्तुन दचा गुलाम शो। मैं खुशाल खान खटक कब्र से हाथ में तलवार और कफन पहने निकल आऊंगा अगर मुझे यह पता लगा कि पख्तून या मुसलमान किसी का गुलाम बन गया। लेकिन हम आपस में लड़के जीत भी गए तो किससे जीतेंगे? लाश तो पाकिस्तानी की गिरी है ना। अगर इधर अनीस सत्ती की गिरी है इस्लामाबाद में, मैं सब जगहों पे गया हूं। वो अपनी मां को ये कह के गया था चेयरमैन साहब कि मेरे लिए दुआ करना, मैं अपने लीडर को आजाद करने निकला हूं। आपके भी लीडर के लिए लोगों ने अपने आप पे आग लगाई थी, खुदकुशियां की थी जनाब। हालांकि खुदकुशी इस्लाम में हराम है, लेकिन मेरे भी लीडर के लिए मरते वक्त उन्होंने खून से कैदी नंबर 804 लिखा है। लुक एट द कमिटमेंट ऑफ द लेवल ऑफ द वर्कर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान को किसी ने अकेला नहीं छोड़ा। मियां साहब का गिला अपनी जगह दुरुस्त है। जब मियां साहब ने फरमाया कि उनको कहा जाता था कि कदम बढ़ाओ मियां साहब, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब मुशर्रफ का आहनी हथौड़ा चला, जुल्म हुआ, इमरजेंसी कायम हुई, मियां साहब ने देखा तो मादूद चंद लोग थे, एक जावेद हाशमी था, उसको भी फिर आपने प्रॉपर्ली ओन नहीं किया। लेकिन ये क्या कहें, हमारा भी उसी तरह का दर्द है। ऐसा ना हो जो खड़े थे इस तरफ, कल को फिर वो पीछे ही खड़े रहे और जो निकल गए थे वो फिर आगे बैठे हों। होता है, सियासत में होता है हुजूर। लेकिन वल्लाह हमने इमरान खान के लिए नहीं किया,
ہم نے اپنی کمٹمنٹ، اپنی غیرت، اپنی انا کے لیے کیا ہے کہ کل کو کوئی اسد قیصر کو، وہ جو آپ کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا تھا صلح جو آدمی آپ سے ہمیشہ بات کرتا تھا، ہماری جماعت سے گالی سنتا تھا، اس کو جب آپ نے اٹھا کے اپنے ہی میدان میں آپ نے جیل میں ڈالا تو اس نے صرف عمران خان کے لیے نہیں، اپنی خودی، اپنی انا، اپنی غیرت کے لیے کیا کہ کوئی اسد قیصر کو یہ نہ کہے کہ ثوابی کا بیٹا بک گیا یا ڈر گیا، کوئی شہریار خان افریدی کو یہ نہ کہے کہ کوہاٹ کا بیٹا ڈر گیا یا بک گیا، کوئی نثار جٹ کو یہ نہ کہے کہ پنجاب کا بیٹا ڈر گیا یا بک گیا، اور یہ کوئی مجھے نہ بتائے کہ پنجابی خدا نخواستہ بزدل ہیں یا نکلتے نہیں ہیں۔ اس لیول کی فستائیت آپ پختونخوا میں کرو، یہاں بھی کوئی نہیں نکلے گا۔ ہم نے تو سنا تھا کہ مائیں بہنیں سانجی ہوتی ہیں، یہ کیسی سانجی مائیں بہنیں ہیں؟ جب میری اور آپ کی ماں ریحانہ ڈار کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا اور اس کو کھینچا گیا تو پھر سیال کوٹ کے ساتھ پورا پاکستان کیوں نہ رویا؟ اور آپ کیوں نہ روئے؟ آپ کی تو جماعت ہی خواتین کے حقوق پہ بنی ہے حضور۔ بوٹ والے نہیں، قلم والے سب سے مخاطب ہوں، چلے بوٹ والی بھی ڈال دیں، سب سے مخاطب ہوں۔ 16 فروری کو الیکشن ہوئے صرف ایک ہفتہ ہو چکا تھا، میں عامر ڈوگر اور سردار لطیف کھوسا عمران خان صاحب سے ملنے گئے۔ میرے ذہن میں یہ چیزیں چل رہی تھیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کرسی پہ کون بیٹھتا ہے، مجھے اس سے غرض ہے کہ ملک آگے چلے۔ اس وقت آپ کی حکومت نہیں بنی تھی، ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ کون بیٹھے گا۔ فارم 47 کی روشنائی ابھی کچی تھی، فارم 47 ابھی خشک نہیں ہوا تھا، اس پہ دوسرا رنگ چڑھنے کے قریب تھا۔ خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ خان صاحب، آپ نے پچھلے سال 2022 رمضان میں زمان پارک میں آپ سے ایک میڈیا پرسن نے پوچھا کیا فتح مکہ کی بات کرتے ہیں؟ کیا آپ آج بھی فتح مکہ ماڈل پہ کھڑے ہیں؟ میں نے جب یہ بات کی تو کیا اپنے کیا پرائے سارے میرے پیچھے پڑ گئے۔ اور یار آپ مجھے عمران خان سے وفا مت سکھاؤ۔ آپ جب اور جماعتوں میں بیٹھ کے جی بھٹو کہتے تھے، یا جب میاں صاحب آوے کہتے تھے علی محمد عمران خان کے ساتھ، تب بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے اور انشاءاللہ بعد میں بھی کھڑا ہوگا۔ میں جو بات کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ عمران خان نکلے، ملک آگے جائے۔ میں نے خان صاحب سے کہا آپ کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں فتح مکہ ماڈل پہ کھڑا ہوں، اور فتح مکہ ماڈل کا کیا ہے کہ جیت کے بعد انتقام نہیں، عام معافی۔ لیکن اس کو عام معافی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دے سکتے تھے جس نے کسی کا خون بہایا، وہ تو قصاص کی بات ہے، وہ تو عدالت کی بات ہے، سیاسی انتقام نہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات عمران خان صاحب نے کی جو میں نے جب کی تو پھر مجھے میرے اپنے پڑ گئے، اور پھر آپ کے بھی یار لوگ پڑ گئے، اور وہ دوسرے بھی پڑ گئے، اور سارے پڑ گئے۔ خان صاحب نے کہا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، انہوں نے کہا کہ نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر کے اپنے ملک کو آگے لے گیا، بلکہ ان کے الفاظ ٹو بی ایگزیکٹ کوٹ اینڈ کوٹ یہ تھے کہ ویسٹ نے، عمران خان صاحب نے کہا کہ ویسٹ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کے فتح مکہ ماڈل کو لے کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا، اور دیکھو ویسٹ آج کہاں چلا گیا اور ہم کدھر کھڑے ہیں۔ میں نے 12 کی یہ بات کی الیکشن کمیشن کے بعد، دوستوں کو یاد ہوگا اگر ادھر کوئی ہیں، الیکشن کمیشن کے بعد میں نے کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، تو ریکنسیلیشن پہ تو زور دیا کہ علی محمد کہتا ہے ریکنسیلیشن، میں نے ٹروتھ پہلے کی ہے، پہلے ٹروتھ دین ریکنسیلیشن، سچ بولنا پڑے گا۔ 2 منٹ اور۔ 22 نومبر، یہ فیکٹس آپ کے سامنے آنے چاہیے، پوری قوم سن رہی ہے۔ 22 نومبر کو ہمیں ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے جناب عمران خان صاحب سے ملنے بھیجا، ہمیں نہیں ملنے دیا۔ میں تھا اس میں، چیئرمین گوہر تھے اس میں، سیکرٹری جنرل راجہ تھے ہمارے، راجہ صاحب اس میں، ہمارے ساتھ رؤوف حسن صاحب اور سردار لطیف کھوسا۔ ہمارا کام کیا تھا؟ ہم نے عمران خان صاحب کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو احتجاج ہے اس کو آپ ملتوی نہ کریں، ختم نہ کریں، صرف آن ہولڈ کر لیں، اسلام آباد کی پریفری میں کہیں بٹھا دیں تاکہ گفتگو جو چل پڑی ہے وہ گفتگو کسی انجام تک پہنچ سکے۔ ہمیں ملنے نہیں دیا، اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرے سیاسی لوگوں۔ کون ہے جو ہمیں لڑانا چاہتا ہے؟ کس کو پتا تھا کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں؟ کون چاہتا تھا کہ ڈی چوک پہ خون بہے؟ ہم تو ساری لیڈرشپ عمران خان کو اس پہ کنونس کرنے گئی تھی کہ خان صاحب باہر بیٹھ جاتے ہیں فی الحال، اور موقع دیں مذاکرات کو کہ شاید آپ نکل آئے، سیران نکل آئے، اور مینڈیٹ کی واپسی کا کوئی سسٹم ہو۔ بڑا میرے پہ سوال ہوتا ہے تم کدھر تھے؟ 25 کو میں اڈیالہ کے قریب روڈوں پہ تھا، ایک نامعلوم گاڑی میں
جو میری اپنی ذاتی ہے، ایک ڈرائیور کے ساتھ پولیس کے نرغوں میں سے پیچھے بیٹھے میں نکل رہا تھا. اس دن مجھے کالی شیشوں کی گاڑی کا ذرا افادیت کا اندازہ ہوا. پولیس والوں کے بیچ میں سے پہنچ کے میں اڈیالہ پہنچا. یہاں رانا صاحب نے کہا نا کہ اجازت دی گئی تھی. رانا صاحب علی کو اجازت نہیں ملتی، کیونکہ کسی کو پتا ہے کہ علی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اپنے لیڈر کو بغیر لڑے بغیر خون بہائے نکلوانا چاہتا ہے. کوئی کہتا ہے جنرل یحییٰ نے فوج کشی کی، کوئی کہتا ہے تم نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا، کوئی کہتا ہے ہائیبرڈ رجیم ہے. یہ ہائیبرڈ رجیم کیا 2017 سے آئی؟ 1986 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پاکستان اتری ایگزائل کے بعد، پاکستان کی تاریخ شاید ہے کہ یا وہ دن تھا یا 30 اکتوبر 2011 جب پورا لاہور نکل آیا تھا، یا پورا لاہور بے نظیر کے لیے نکلا ہے یا عمران خان کے لیے نکلا ہے. لیکن جب سن 86 میں، میرا سوال آج اس پارلیمنٹ سے یہ مقدمہ جمہوریت ہے، میں کسی نواز شریف زرداری یا عمران خان کی بات نہیں کر رہا، میں اس پارلیمنٹ کا، اس جمہوریت کا رونا رو رہا ہوں کہ آج ہمیں ہائیبرڈ رجیم کی بات کی جاتی ہے. یہاں سلیکٹڈ کی بات ہوئی، ہمیں سلیکٹڈ بھی کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا. شکر ہے قاتل تو نہیں کہا گیا، قاتل تو نہیں ہے، اپنا ہمارے ہاتھوں میں کسی کا خون نہیں ہے، شکر الحمدللہ. یہاں بے شمار لوگ آیا کرتے تھے اسی ڈیل چوک میں پرویز خٹک اور شیخ رشید عمران خان کے حکم پہ جا کے انگیج کرتے تھے. یہاں اساتذہ کرام آئے، یہاں ایل ایچ فیز آئیں، یہاں نرسز آئے، یہاں سرکاری ملازمین آئے، یہاں علماء کرام آئے، یہاں بلاول صاحب آئے، یہاں مریم نواز صاحب آئیں. ہم نے انگیج کیا، نہ گولی چلائی، نہ کسی کو پکڑا. 24 گھنٹے سے زیادہ ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو جیل میں رکھا. جناب چیئرمین صاحب یہیں اسی کرسی پہ قائد ایوان تشریف فرما تھے شہباز شریف صاحب، اور میں نے ان کے سامنے یہ گوش گزار کی بات، میں تقریر کے دوران چٹے نہیں پڑتا، مجھے پتا ہے میں نے کیا کہنا ہے. میری عمر گزر گئی ہے، 10 سال میرے اس پارلیمنٹ میں گزر گئے ہیں. واللہ میں نے یہاں لڑائی دیکھی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم گھروں سے یہاں لڑنے کے لیے آتے ہیں، جیسے یہ کیمراز بند ہوتے ہیں پھر آپس میں چائے پیتے ہیں. یہ منافقت نہیں ہے. ایک دوسرے کی شادیوں میں جاتے ہو، ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہو، اکٹھے جا کے عمرے کرتے ہو، لیکن جب قوم کی بات آتی ہے پھر آپس میں لڑتے ہو. کس کو دکھانے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرو یار. عزت ذلت عمران خان، نواز شریف یا زرداری کے ہاتھ میں نہیں ہے. عزت و ذلتوں کا مالک وہ ہے جس کے 100 نام اوپر لکھے ہوئے. آج وہ بات کرو جو خدا لگتی بات ہو، جو حق لگتی بات ہو. ایبٹ آباد ڈویژن میں جناب چیئرمین صاحب، میں ایک ایک شہید کے گھر گیا ہوں. یہاں چھوٹا بھائی ادھر بیٹھا ہوا تھا، عطا تارڑ صاحب اس وقت نہیں ہے. میں ان کو کہتا ہوں عطا بھائی، میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے میری گاڑی میں، اس میں میرا اپنا ذاتی پیٹرول ہے، میرے ساتھ چلیں. کم از کم جن شہیدوں کو میں جانتا ہوں ان کے قبروں پہ میرے ساتھ جائیں. اور میرا آپ سے وعدہ ہے، رینجر کا شہید آپ کا نہیں، میرا بھی شہید ہے، اکٹھے رینجرز کی شہادتوں اور دعاؤں پہ بھی جائیں گے. لیکن ایبٹ آباد ڈویژن نتھیا گلی کے ٹاپ میں ایک پہاڑی کے سرے پہ ایک نوجوان مبین ملک کی جو شہید ہوا ہے یہاں، اور اس کی جو گولی باڈی پہ لگی ہے وہ آر پار نہیں گئی، اس میں ایک بولٹ وونڈ ہے. اور یہاں لائرز بیٹھے ہیں، مروت بیٹھا ہے پیچھے، مروت صاحب بیٹھے ہیں، آپ بھی لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں. جب باڈی سے گولی آر پار نہیں جاتی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اٹس اے سنائپر شاٹ. اس کی چھوٹی بچی آیت نور، یقین کریں بہت خوبصورت فرشتے جیسی چھوٹی سی بچی اس کے باپ کے ہاتھ میں تھی، اور اس کی قبر پہ میں بیٹھا اور اس کے باپ کی خالی آنکھیں، کیونکہ اس کا بیٹا یہاں شل پمپ پہ مزدور تھا. کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ وہ بھی تو کسی کا بلاول تھا، وہ بھی تو کسی کا قاسم یا سلیمان تھا یا حمزہ تھا. ایبٹ آباد کا عبد القادر، اس کا چھوٹا بیٹا حزب اللہ، رات کے اندھیرے میں جب آگ ہم نے جلائی، ان کے گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ایبٹ آباد کی سردی کا آپ کو پتا ہے، کھلے آسمان تلے آگ جلا کے ہمارے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کا چھوٹا بچہ حزب اللہ جو مدرسے اور اسکول میں پڑھتا ہے سوال کرتا ہے کہ میرا باپ کیوں مرا؟ آرمی پبلک اسکول میں تو دہشت گرد آئے تھے، یہاں کون آیا تھا میرے بھائی؟ یہاں کون آیا تھا؟ پارلیمنٹ کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سامنے یہاں گولیاں چل رہی تھی. یہاں ہمیں کہا جاتا ہے نہیں مارا تو کس نے مارا؟ Forget about this point that they were the workers of Pakistan Tehreek Insaf. They were Pakistanis, and according to the Constitution of Pakistan, Article 9. Article 9. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہاں آج رانا ثناء اللہ نے، رانا صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ دونوں طرف جو شہید ہوئے ہیں
ان سب کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنی چاہیے. میں پڑھ چکا ہوں. یہ دونوں طرف کے نہیں ہیں, یہ ایک طرف کے ہیں. کاش ہم سمجھ پائیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وقت تم پہ ایسا آئے گا کہ مارنے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی مسلمان. لیکن میرے بھائیوں, میرے پاکستانیوں, میرے چیئرمین صاحب, آپ خود ایک ایسے صوبے سے ہیں جو ہمیشہ مشکلات کا شکار رہی ہے, ایک ایسے شہر سے ہیں جہاں ہمیشہ خون کی ہولی کھیلی گئی ہے. مجھے جس چیز کا دکھ ہے بطور پاکستانی, آپ سب میرے بھائی ہیں, میرے کسی سے نفرت نہیں ہے. وہاں جس سیٹ پہ عطا تارڑ بیٹھے ہیں, وہاں میں نے جب 9 اپریل کی رات سپیچ کی تھی, آپ ادھر 170 بیٹھے ہوئے تھے. مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تھا اس رات, تم اکیلے تھے اور یہ 170 تھے. میں نے کہا میں ان کو دشمن نہیں, صرف ایک سیاسی مخالف سمجھتا ہوں, مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں تھا. لیکن مجھے جس چیز کا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں ڈی چوک پہ شہید ہوئے ہیں آغا صاحب, ان کی نہ صرف جان گئی ہے بلکہ ان کا مان بھی ٹوٹا ہے. میں دل کے درد سے یہ کہہ رہا ہوں, ان کو یہ پتا تھا کہ گرفتار ہو جائیں گے, آنسو گیس چل سکتی ہے, لاٹھی چل سکتی ہے, ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے ہیں, لیکن جو گولی ہم نے ان کو ہندوستان پہ چلانے کے لیے دی ہے وہ میرے سینے سے آر پار کبھی نہیں ہوگی, کبھی نہیں ہوگی, کبھی نہیں ہوگی. یہ گولی تو ان لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں دی ہے کہ جو لوگ سری نگر میں مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں, یہ گولی پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے نہیں, یہ گولی پاکستان اور اسلام کے دشمنوں پہ چلانے کے لیے ہے. اور آج ہم سے بات کی جاتی ہے کہ بتاؤ, ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں مڑم شمو پڑھم شم, مار بھی دیا اور میں ہی گناہگار. مغل نیم چی غمونو تا بجارم, مروت سے تو پہ پوئے گے. مغل نیم چی زخمونو تا بجارم, خپل انتقام پپر حرود کران غارم. ز پختون چی لگ دمشم لگ سمشم, دا زری حساب بدر نغوارم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. مذاکرات نکل آئے گا عمران خان بھی انشاءاللہ 500 دنوں سے کھڑا ہے. ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگتے. اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کا اندر رکھ کے ملک چلا سکتے ہو, چلا کے دیکھ لو. ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں, ڈی چوک کے خون کا انصاف چاہیے, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے بھی ساتھ عمران خان کے اندر ڈال دو. 78 دنوں تک رہا ہوں میں. خواجہ صاحب نے کہا نا, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. خواجہ آصف نے کہا کہ عزت سے جیل گزارنی چاہیے. 78 دن تک رہا ہوں. ایک ایسے آدمی کا پوتا ہوں جس نے پاکستان بنایا تھا, اس آدمی کے ساتھ جیل کا دکھ نہیں. جس کوٹلی میں 6/8 میں ممتاز قادری کو آپ نے رکھا, اس میں رہا. پشاور جو میرا اپنا شہر ہے جہاں پلا بڑا ہوں, وہاں صوفی محمد کو تحریک نفاذ شریعت محمدی کے صوفی محمد مرحوم صاحب کو جس 6/8 کی کوٹلی میں رکھا, میں بھی ادھر رہا ہوں. میں نے بھی کبھی یہ بات اسمبلی کے فلور پہ نہیں کی, لیکن خواجہ صاحب نے بات کی ہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں, ہم نے بھی جیل کاٹی ہے, جوان مردی سے کاٹی ہے. لیکن مجھے دکھ اس دن ہوا جب اپنے مردان میں, جب میرے تمام فری ایم پی اوز ختم ہوئے تو جو میرے سامنے چارج شیٹ رکھی گئی اس میں آرمی ایکٹ تھا, اس میں سیکرٹ ایکٹ تھا, اس میں ATC تھا. دیئر انڈرسٹینڈنگ, یہ دونوں وکلا اور پیچھے کاکڑ صاحب بھی شاید بیٹھے ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں. کیا پاکستان بنانے والا علی محمد, کیونکہ اگر میرے دادا یا آپ کے نانا نے پاکستان بنایا تو ہم نے بنایا, کیا وہ سیکرٹ ایکٹ یعنی پاکستان سے غداری کا مجرم ہوگا؟ کیا وہ دہشت گرد ہے؟ وہ مردان جس نے مجھے 3 بار عزت دی, اس وقت 2 بار پاس ہوا تھا. آپ نے مجھ پہ میرے مردان میں دہشت گردی اور مجھ سے غداری کا فتویٰ لگایا, اس کے چند مہینے بعد مردان نے مجھے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ دے کے واپس ادھر سے ایوان میں بھیج دی. دیکھیں, خدا لگتی بات کریں, یہ پاکستان مغربی پاکستان والوں نے نہیں, مشرقی پاکستان والوں نے بنایا تھا, بنگالیوں نے بنایا تھا. ہم ان کو 2nd درجے کے سٹیزن سمجھتے تھے, ہم ان سے بات کرنا توہین سمجھتے تھے. ہم سمجھتے ہیں یہ لڑ نہیں سکتے, ہم سمجھتے ہیں سول سروس نہیں چلا سکتے. وہ جیت گیا, ہم نے اس کو حکومت دے دیتے, حکومت کیا ہو جاتا. ہاں, غیر ملکی سازشیں ہوئیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ دیوار کیا گری, میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے گھر میں, میرے آنگن سے یا گھر سے رستے بنا لیے.
جب ہم نے حق نہیں دیا تو پھر اگرتلا سازش ہوئی. جب ہم نے حق نہیں دیا تو مکنی بہانی بنی اور اندرا نے اس کو اندرا گاندھی نے سپورٹ کیا. لیکن بنگالی یہ بھی تو اپنے آپ سے سوال کیجئے, وہ بنگالی جو ہم سے پہلے پاکستان زندہ باد کہتے تھے, وہ بنگالی پھر ہندوستان جا کے مکتی بانی کی ٹریننگ کون لے رہا تھا؟ ہندوستانی فوج کے آرم ملٹری پرسنل بھی مکتی بہانی کے جامع میں آتے تھے. لیکن ہم تو اتنے سنگ دل ہیں کہ اس ماحول میں جب ایک سازش ہوئی, ہماری غلطیاں ہوئی پولیٹیکل, ہم نے ایکسپیڈینسی کا مظاہرہ کیا, ہم نے ملٹری آپریشن کیا, لیکن اس ماحول میں مشرقی پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان زندہ باد کہا, جن لوگوں نے اسلام زندہ باد کہا, قائد اعظم زندہ باد کہا, جنہوں نے پاک فوج اس وقت زندہ باد کہا, ان بہاریوں کو آج تک اپنے اس موجودہ پاکستان میں آپ شناختی کارڈ تک دینے کے روادار نہیں. پاکستانی تو مانو جس نے چلتی گولیوں میں پاکستان زندہ باد کہا. کہانی بڑی لمبی ہے, شارٹ کرتے ہیں 3-4 منٹ میں, آپ کا شاید ضبط اتنا نہ ہو.